बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंबी तमहीद यहाँ पे नहीं बांधूंगा मैं, और सबको पता है कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और इस वक्त चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों बहुत जनाब गर्मी के माहौल में हैं। लेकिन इमरान इस्माइल साहब जो कि पुराने स्टालवर्ट हैं पीटीआई के, ही इज वेरी मच एक्टिव जी, गवर्नर भी हैं सिंध के, एंड ही इज वेरी मच एक्टिव। उनसे मैंने कहा आज बात कर ली जाए, क्योंकि रियलिटी चेक जो है वो इमरान साहब ही दे सकेंगे, और उनसे बेहतर मेरे ख्याल में कोई नहीं दे सकेगा। इमरान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाए खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र जी। I'll straight away come to the questions जी, और क्वेश्चन ये है कि what are the possibilities of गवर्नर राज after 18th amendment जी? आपके कहने से तो ऐसा लग रहा है कि I'll come straight away come to the question। पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। आजकल तो बोलियां चल रही हैं, मैंने नोट बखा मेरा मोट बने टाइप कहानी चल रही है। तो ये नोट की जो बातें आप कर रहे हैं, जब इतने लोग गए थे यहाँ से सिंध से और सिंध हाउस के लिए इस्लामाबाद, तो आपको उस वक्त पता नहीं चला? आपको कोई इंटेल नहीं मिली? इंटेल मिल रही थी राणा जी। अच्छा। एक तो काम उन्होंने ये किया कि जो आप सिंध हाउस गए होंगे जी, तो जब आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पे गवर्नर की रेजिडेंस है, लेफ्ट पे चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस है जी, और सामने हॉस्टल है जहाँ पे एमएनएस एमपीएस जो सिंध से इलेक्टेड हैं वो वहाँ पे अपने कमरे बुक करके उधर रहते हैं। बीच में लॉन है, आपने देखा होगा जी। तो अभी रिसेंट कार्रवाई ये की कि जैसे ये नो कॉन्फिडेंस का मूव शुरू हुआ तो इन्होंने पहले तो एक कनात लगा के ना, वो गवर्नर हाउस और चीफ हाउस के बीच में कनात लगा के वो दीवारें लग गई हैं, जो फैमिली में बंटवारा होता है वो दीवार लगी। जब दीवार लगी तो हमने कहा कि यार ये इसको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या है। वही गाना भी याद आ रहा है मुझे, इंडियन चोली के पीछे क्या है, तो हमें देखना था कि ये टेंट के पीछे चोली को बहुत बड़ी नहीं होगी थी, वो टेंट लगे हुए थे। जितना नोट उतना बड़ा टेंट, उतना बड़ा टेंट। तो हमें ये पता लगा कि जी वहां पे बाकायदा तौर से लोगों के जमीर खरीदे जा रहे हैं, सौदा हो रहा है। जमीर का बिकना भी बड़ा आसान है आजकल के, वो जी जमीर की आवाज पे वोट देने निकल जाते हैं। हम हमेशा से देखते थे, वो आज भी हम देख रहे हैं। किसी को पैसे की चमक नजर आती है, किसी को अपने कोई केसेस ड्रॉप होने का वादा दिया जाता है नैब के और फलाने के एफआईए के, और कोई जो है वो वजारतों सफारतों और उनके ऊपर गिर जाता है, और ये जमीर इसी तरह जो है वो एकदम से जाग जाया करता है। वो हम देखते हैं। आज तक मुझे बता देंगे कोई वाकई तो ना आपको नाम याद हो कि आप कहें यार हाँ इस शख्स ने जो है ना वाकई जमीर के ऊपर बात की थी। ये जमीर तो बेचारा वैसे बदनाम है, ये तो कब का मर खप गया। तो अब तो सीधा नोट के ऊपर बात हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, रेट लग रहे हैं, मंडी लगी पड़ी है, खच्चर घोड़े गधे एक लाइन में खड़े हैं, वहां जो जिसको पसंद है उसको पिक एंड चूज कर रहा है, वहां से पैसे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस वक्त ये नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये नोट चल रहे हैं। टेलीविजन पे बैठ के एक लीडर साहब जो है फरमा रहे हैं कि जी हाँ हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर मुल्क की भलाई के लिए कर रहे हैं। कमाल काम है यार। हम बैठे देख रहे हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके इलेक्टेड एमएनएज हैं, वो बिक रहे हैं जमीर के नाम पे, वो इधर से उधर हो रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, नोट आ रहे हैं, नोट जा रहे हैं, और वो कोई असर ही नहीं है। एनीवेज वी आर लुकिंग एट दैट वेरी क्लोजली। प्राइम मिनिस्टर को इसकी इतलात मिल रही है, ही हैज द फुटेज एंड द फोटोग्राफ्स आल्सो। इट्स एंटायरली अप टू हिम कि वो कब इसके ऊपर एक्शन लेते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, ये वजीर आजम की हिम्मत पर है। इमरान साहब क्या फुटेजेस है और क्या फोटोग्राफ्स है? वो मैंने खुद तो नहीं देखे, लेकिन मुझे ये पता है कि वजीर आजम को इतलात हैं सारी के उधर टेंट के उस तरफ क्या हो रहा है उसकी सारी इतलात है। उन्होंने अपनी इस बात का तस्करा अपने स्वात में जलसे में भी किया था और वो बार बार कर रहे हैं। सो आप ये कह रहे हैं कि जो भी इंटेल है, यानी कि फोटोग्राफ्स है या फुटेजेस है, वो इमरान खान साहब के पास है, आप लोग ने नहीं देखी? वो नहीं, मैंने नहीं देखी। मैं अपनी हद तक तो कह सकता हूँ मैंने नहीं देखी। मुझे इल्म नहीं कि और जो वजीर आजम के क्लोज आइड्स हैं उन्होंने देखी या नहीं देखी। अच्छा ठीक है। तो कमिंग बैक टू द गवर्नर राज जी, गवर्नर राज आफ्टर 18th अमेंडमेंट लग सकता है, नहीं लग सकता, एंड व्हाट आर द चांसेस? जी लीगली तो इसमें कोई हिच नहीं है।
لگ سکتا ہے آفٹر 18 امینڈمنٹ. اٹس اے چیک اینڈ بیلنس اور یہ ہو سکتا ہے. وزیر اعظم کی ایما پر ہے کہ جب وزیر اعظم کہیں گے تو لگا دیں گے. آئی ول ناٹ ٹیک اے سیکنڈ وزیر اعظم کے حکم کے بعد. اچھا, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی لیگل لیکونا نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی, لیگل لیکونا نہیں ہے. ہم نے پیچھے دیکھے 3 گورنر راج اب تک تو مجھے یاد ہے کہ جو لگ چکے ہیں. خود پیپلز پارٹی نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا پنجاب کی حکومت کے اوپر, 2 مہینے 2.5 مہینے لاسٹ کیا تھا وہ. سو دیکھتے ہیں. اٹ از اے وار, تو ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اگر خان صاحب نے حکم کیا تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کباہت یا دیری ہوگی. اوکے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ کے الائز ہیں ایم کیو ایم والے, اور ایم کیو ایم والوں کو اپوزیشن جو ہے, یعنی لیکن سندھ گورنمنٹ کہہ لیں یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہہ لیں, انہوں نے تو آفر کیا ہوا ان کو گورنرشپ کی آفس دی. سو آپ کے الائز جو ہے, یعنی کہ ایم کیو ایم کی حد تک اگر میں بات کروں تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دے ول میک اے ڈیسیژن ایٹ دا لاسٹ مومنٹ, ایٹ دا ویری ویری لاسٹ مومنٹ. ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ علم نہیں مجھے کہ وہ کیا ان کو آفر ہو رہی ہے, کیا آفر نہیں ہو رہی ہے. ان کو گورنرشپ آفر ہو رہی ہے, سی ایم شپ آفر ہو رہی ہے, یا وزارتیں آفر ہو رہی ہیں. ہر روز ڈفرینٹ چیزیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن مجھے ایک چیز یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے بہرحال واپس اپنے ووٹر کے پاس جانا ہے. سارا ٹائم ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی رہی ہے. ایم کیو ایم نے, پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے اوپر آپریشن کرایا ہے. ان کے لوگ مرے ہیں, ان کے لوگ غائب ہوئے ہیں. ان کے بقول ایم کیو ایم کے جو ان کا سب سے بڑا کیس یہ ہے کہ وہ مہاجروں کا کوٹا سسٹم کے اوپر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. ان کا سب سے بڑا کیس یہ ہے کہ جعلی ڈومیسائل کے اوپر اردو اسپیکنگ لوگوں کو نوکریوں سے محروم کیا گیا. وہ آج ان کو ایک دم سے سجن لگنا شروع ہو گیا کہ جی ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی بڑی اچھی لگ رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی مناسب بات کر رہے ہیں یہ سارے, یہ کوٹا سسٹم کے اوپر, یہ جعلی ڈومیسائل کے اوپر, یہ سارے جو مسائل ہیں ان کے اوپر وہ کہتے ہیں بڑی مناسب بات کر رہے ہیں. یہ وہ حد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو میئر کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی مناسب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وہی سید غنی جو کل گالیاں دے رہا تھا, ان کو ننگی ننگی گالیاں دے رہا تھا کہ جی تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے اور ہاتھ پیر توڑ کے پھینک دیں گے اگر یہ بات کرنے کی کوشش کی. اس کو آج بڑا سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے. لوگوں نے واپس اپنے حلقوں میں جانا ہے, اپنے علاقوں میں, اپنی برادریوں میں, اپنی کمیونٹی میں اپنا منہ دکھانا ہے. تو یہ آج کا سودا نہیں ہے. اگر آج کا سودا کرنا ہے تو حاضر ہے آج کا سودا, تو وہ دکان لگی ہوئی ہے, اس منڈی میں سے پیک اینڈ چوز کر لیں. آگے کیا ہوگا وہ اس کا بھی سوچ لیں سارے لوگ. چلیں, آپ مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ اس وقت ایز وی ٹاک آپ کے پاس کتنے ایم این ایز ہوں گے؟ کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ فیڈرل منسٹرز, یعنی کہ 2 سے 3 فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ بھی کسی وقت چھوڑ کے جا سکتے ہیں. نہیں, یہ تو ایک وہ جو لوگ گئے ہیں جن کا ضمیر بکا ہے, جو بکاؤ مال ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک بھی فیڈرل منسٹر ایسا ہے جو چھوڑ کے چلا جائے گا. لاسٹ نمبر کیا ہوگا یہ تو آخری دن پتہ چلے گا. بٹ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان از اے فائٹر. اس نے جنگ ہارنا نہیں سیکھی, ہتھیار پھینک کے وہ لڑ کے جائے گا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہی ول کم آؤٹ ایز اے ونر. یو ہیو سین اٹ آل یور لائف. آپ نے دیکھا, ساری زندگی ہم نے دیکھا. یہ اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے میدان. اس سے کیا براد, ٹھیک ہے ہم نے ان کو دیکھا, گراؤنڈ میں دیکھا, لیکن دس از لائک اے پولیٹیکل گراؤنڈ, اور یہاں پہ تھوڑی ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہے ایٹ ٹائمز. سو اس میں آپ کیسے, مطلب کہ لیگیلٹیز کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے, آئین کو سامنے رکھتے ہوئے, کون سے کارڈز ایسے ہیں جو ایک انہوں نے اپنی چھاتی پہ لگا کے رکھا ہوا ہے؟ جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹرمپ کا پتہ خان صاحب کے پاس ہے, جس کا ذکر کچھ اینکرز بھی کر چکے ہیں, کچھ اور لوگ بھی کر چکے ہیں, مبصرین بھی کر چکے ہیں. اور وہ ٹرمپ کا پتہ وقت آنے پہ خان صاحب دکھائیں گے, اور آپ دیکھیے گا یہ چیک میٹ ہوگا. Why are you so confident about it? I am confident about it because میری پرائم منسٹر سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے, and he is very confident. اور میرا کانفیڈنس ڈرائیو تو سارا ہوتا ہی وزیر اعظم سے ہے. ہم نے تو ساری زندگی کام ہی یہی کیا کہ وزیر اعظم کے ساتھ, عمران خان جب وزیر اعظم نہیں بھی تھے تب بھی ان کے ساتھ ہی ہم رہے, جب ون اور لوز سچویشن میں بھی ان کے ساتھ رہے. تو اس حالت میں جب پورے ہر جگہ وہ آفریں کرتے پھر رہے ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس
ایسے میجورٹی ایسی ہے جن کو آفر تک نہیں ہوئی, یعنی ان کو پتا ہے کہ اس نے ہلنا نہیں, اپنی جگہ سے کہیں جانا نہیں, بلکہ الٹا شاید کوئی ایف آئی آر نہ دے کے کٹوا دے, ان کو پکڑوائی نہ دے. تو وہ آپ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے وہ ٹرمپ کا پتا جو انہوں نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھا ہے, اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی؟ اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی, لیکن وہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا, یہ وزیر اعظم کو پتا ہے, بٹ ہی از ویری کانفیڈنٹ آن دیٹ ٹرمپ کارڈ کہ میں اس کو یوز کروں گا جب وقت آئے گا. اب جو بھی ہوگا وہ سب قوم کے سامنے آ جائے گا. مجھے بتائیں نا رانا جی, ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ منظور پاپڑ والا, منظور چپراسی, وہ مقصود چپراسی, ان کے پاس سے اربوں روپے نکل رہے ہیں, ان کے جو اکاؤنٹس کے مالک ہیں شہباز شریف صاحب, وہ کیا فرما رہے ہیں, ان کا غصہ کیا, ذرا غصہ ملاحظہ فرمایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کیا تھی ایبسولوٹلی ناٹ کرنے کی. یار یہ ہے کون, یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی ان کو یہ ہے کہ آپ غلامی کرتے رہیں بس, ہم ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے, ہماری اپنی خارجہ پالیسی نہیں ہو سکتی, ہماری ضروری تو نہیں کہ ہماری امریکہ سے لڑائی ہو جائے, لیکن ایک پالیسی پہ آئی ڈونٹ ایگری اینڈ آئی ایم سیئنگ ایبسولوٹلی ناٹ, نہیں دینے اڈے مجھے. کمال ہے آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ جی وہ ناراض ہو نہ ہو, بادشاہ حضور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار وہ ناراض ہو رہے ہیں جن کو بوٹ پالش کا تجربہ زیادہ ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی آخری ضرورت ہی کیا تھی. یار جب آپ کی حکومت آئے گی, جب آپ بوٹ پالش کیجیے گا, ابھی آپ کی حکومت نہیں ہے, ابھی پاکستان میں غیرت مندوں کی حکومت ہے. یہ جو آپ نے پاکستان کو جا کے لیٹ جاتے ہیں ہر جگہ, اور جس طرح سے آپ اپنی حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے رانا جی کہ جو اس وقت رشین اولیگارک کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ان کی جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں ساری دنیا میں, یہی فکرات ان کو لاحق ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا, ان کی جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی. ان کا جو illicit منی ہے, ان کا جو لیگل منی ہے, ان کو illicit منی ان کی ضبط کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو لہٰذا ان کی تو فارن پالیسی ہے ہی ٹوٹل یہ کہ جو ویسٹ ہے بس اس کے آگے لیٹ جائیں, جو دوسرا ملک ہے جو ہمیں پکڑ لے تھوڑا سا تو ہم اس کے آگے اپنی ساری فارن پالیسی اس کے اوپر نچھاور کر دیں. یہ تو جو لوگ ہیں ہی چور, مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے ڈال کے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے کہتے ہیں میں جانتا نہیں. مقصود چپراسی غائب ہو جاتا ہے, وہ ابھی دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا کہ وہ گیا کدھر ہے. وہ مقصود چپراسی ملک سے ہی باہر چلا گیا. یا ایسے لوگوں نے فورن اکاؤنٹس کھولے ہیں, اربوں روپے اس کے اندر ٹرانسفر ہوئے ہیں, جو آج بھی 20,000 روپے کی نوکری کر رہے ہیں, پاسپورٹ ہی نہیں ان کے پاس, کریڈٹ سوئس کے اندر اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا, ان چیزوں کے اوپر پریشر ڈالنے کا, ملک کو اس چوری سے باہر نکالنے کی قیمت ہے جو ادا کر رہے ہیں ہم. تو ہم کریں گے, کوئی بات نہیں. ہمیں پی ٹی آئی کو جس سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ ہمارے انر گروپنگ کی وجہ سے جہانگیر ترین کا گروپ بن گیا, اور چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر گروپس اس طرح کے بن گئے. کتنے چانسز ہیں, کچھ لوگ آپ کے اندر کے جو ہے ریکس کے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ جو ہیں, بڑے قریبی لوگ جو ہیں, دے آر آف دا اوپینین آف دا ریکارڈ کہ جناب ٹھیک ہے ہم گھر جانے کے لیے تیار ہیں. جب یہ مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو جائے کہ ہم گھر جانے کے لیے تیار ہیں, تو دیٹ مینس کہ دے ہیو گیون اپ. تو یہ کیوں یہ سوچ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم گھر جانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں رانا جی دیکھیں, آپ کو بالکل کلیئر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ لوگ گئے تو ہیں, ٹی وی پر بھی آئے. میں آپ سے کہوں کہ کوئی بھی نہیں گیا تو وہ تو بالکل ایک اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کی بات ہوگی. نظر آ رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھے انٹرویو دے رہے ہیں بغیرتوں کی طرح, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چور وہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے اور یہ کام کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. تو یہ گئے تو ہیں. تو ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ جب خان صاحب جب سے باہر نکلے ہیں اور یہ جلسے خان صاحب کر رہے ہیں, اور جو پبلک کا ریئیکشن ہے ان چوروں کے اکٹھے ہونے پہ, یہ 3-4 جو اکٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو نظر آیا کہ دس ورسز دیم, تو اس کے اوپر لوگوں نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن لوگوں کا ہے. جو آلو پیاز ٹماٹر کی پرائس کے اوپر ناراض تھے, جو نوکری نہ ملنے کے اوپر خفا تھے, وہ لوگ ایک دم سے سارا کچھ بھول گئے. انہیں یہ نظر آ گیا کہ یار یہ تو ہمارا ملک دوبارہ سے اسی دلدل کی طرف جانے لگا ہے. تو عوام کی بڑی طاقت, سب سے بڑی طاقت عوام کی ہوتی ہے جس کے اوپر ہم اقتدار میں ہیں. وہ عوام اب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ اسٹرینتھ اور وہ پاور ڈرائیو جو عمران خان عوام سے کرتے ہیں, وہ ترجمانی کرتے ہیں, پھر آ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اپنے پارٹی کے میٹنگز کے اندر. ہمیں اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر کوئی
جو بھی آپشن ہو ون اور لوز، عمران خان جیتے ہیں تو سبحان اللہ ہوتا، ہم اس کے اوپر پوری ٹرائی کریں، ایفرٹ کریں کہ عمران خان لیجٹ طریقے سے اپنے آفس میں رہیں اور اپنا ٹرم پورا کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ عمران خان ہارتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم پبلک میں جا کے ہم پورا زور لگائیں گے. ان کو پتہ چلے گا کہ عوام کی طاقت ہوتی کیا ہے اس وقت، اور ان کے پاس طاقت نہیں ہے روڈ پہ لوگوں کو لانے کی، ان کے پاس طاقت نہیں ہے الیکشن میں جانے کی. یہ آئیں، میں کھلا چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ چاہے جلسہ کر کے دیکھ لیں، الیکشن کر کے دیکھ لیں، کسی ایک سیٹ کا انتخاب کر کے دیکھ لیں، ساری کا کر کے دیکھ لیں، عمران خان ول سویپ. عمران خان کے لیے یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ 2/3 میجورٹی از ویٹنگ فار ہم ناؤ. اچھا، بڑی آپٹمسٹک اپروچ ہے آپ کی. میں ذرا 25 تاریخ کو اور 27 تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. 25 تاریخ کو مولانا صاحب کہتے ہیں جی کہ ڈی چوک پہ ان کے لوگ پہنچ جائیں سارے پاکستان سے. 27 کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ ڈی چوک پہ سب لوگ پہنچ جائیں اور جو بھی ووٹ ڈالنے جائے گا وہ اس مجمع سے گزر کے جائے گا اور اس مجمع سے ہی باہر آئے گا ووٹ ڈال کے. ڈونٹ یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن ایٹ ڈی چوک ایٹ دیٹ ویری ڈے؟ جی دیکھیے 27 کو ہم ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ہم تو کوئی سٹ ان نہیں کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے سٹ ان کا کہہ دیا کہ جی 25 کو وہاں لوگ پہنچے ہیں، وہیں بیٹھے ہیں، اور یہ مولانا صاحب کے پاس سیٹیں تو ہے نہیں. یہ عجیب ایک مولانا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، دوسروں کی اسٹرینتھ پہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس پہ حکومت بنا لیں گے. وہ ایک آیا تھا بڑا زبردست جو کہ وہ ایک براسی نے بولا کہ جی مجھے میں نے سوچا کہ میں ایک خالص دودھ سے کھیر بناؤں گا اور اس میں شکر کی جگہ گڑ ڈالوں گا اور پھر اس کو میں انگلیوں سے چاٹ چاٹ کے کھاؤں گا. تو سامنے جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ ان ساری چیزوں میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا انگلیاں ہیں میرے پاس، باقی تو سب میں کسی اور کا لے لوں گا. یہ حکومت بنانے چاہ رہے، وہ کمال ہے. اچھا، نہیں اس دن کیا سچویشن نہیں بن سکتی عمران صاحب جب آپ لوگ بھی وہیں پہ ہوں، جے یو آئی کے لوگ بھی وہیں پہ ہوں اور لوگ جو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، آپ کے اپنے جو پرانے ساتھی تھے وہ بھی ووٹ ڈالنے جا رہے ہوں اور اسی مجمع سے گزر کے جا رہے ہوں اور پھر باہر نکلے تو اسی مجمع سے گزر کے آئیں، تو وہاں پہ ایک سچویشن ٹینس نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ تو کوئی ضمیر کی آواز پہ جا رہے ہیں نا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جائیں وہاں سے گزر کے، کیونکہ انہوں نے واپس بھی تو عوام میں جانا ہی ہے نا. آخر انتخاب کے لیے انہوں نے پہنچنا ہی ہے، عوام یہی عوام ہے جس کے بیچ میں انہوں نے جانا ہوگا. لیکن ہم سارے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا آ کے جائیں، ووٹ ڈالیں، جس نے جانا ہے جائے. جب عمران خان صاحب نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو منع کیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے ووٹ ڈالنے، تو وہ انہوں نے نہیں جانا ہے. اوکے، سو اف دیٹ سچویشن ایرپٹس اور وہ جو اس کے چانسز نظر آتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں ایک وہاں پہ، تو اس سچویشن کو مینج کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو مطلب کام ڈاؤن کرنے کے لیے یا اس کو ورٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سچویشن ہوگی نہیں. ابھی او آئی سی ہے، او آئی سی سب سے امپورٹنٹ تو ہے کہ ہمارے لیے او آئی سی خیریت سے گزر جائے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ اس میں نہ ہو. اور مجھے امید ہے کہ اس میں اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی ایک مثبت کردار ادا کریں گے. اس میں ظاہر ہے کہ سب کی خواہش ہے کہ ہمارے ملک کی بدنامی نہ ہو. تو او آئی سی کے بعد یہ سارا جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کی ہینڈلنگ ہوگی. تو دیکھیں اس وقت کیا سچویشن بنتی ہے. اگر مولانا صاحب جلسہ کرنا چاہتے ہیں بے شک جلسہ کریں اور گھر جائیں، لیکن اگر وہ سٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر مولانا صاحب وہاں پہ پڑاؤ ڈالنا چاہیں تو اس کی اجازت آپ نہیں دیں گے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ کیسے ہوگا، الیکشن کیسے ہوگا، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کیا ہوگا، اسمبلی میں کیسے جائیں گے؟ یہ تو ہم کو خود سوچنا چاہیے کہ موو انہوں نے کیے، ہم نے نہیں. اگر وہ یہ کریں گے تو پھر اسٹیٹ کے پاس اپنے راستے ہیں. اوکے، سو آپ لوگ جو ہے 27 کو جو لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ 28 تک وہاں پہ موجود رہیں گے، پی ٹی آئی والے؟ ابھی ایسا کوئی چیز طے نہیں ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ 28 تک وہاں پہ رہیں گے یا وہ 27 کو جلسہ کر کے چلے جائیں گے. یہ ساری چیزیں ابھی طے ہونا باقی ہیں. فائن ڈیٹیلز یہ پرائم منسٹر صاحب خود ہی طے کریں گے جو بھی انہوں نے کرنا ہے. اوکے، تھوڑا سا آگے چلتا ہوں جی. یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آج کل
کیسے حالات چل رہے ہیں؟ ورکنگ ریلیشن کیسا ہے آپ کا؟ میرا زیرو ہے. زیرو؟ آج کل کٹی ہوئی بھی ہماری پھر سے ہم فوراً خفا ہو جاتے ہیں نا, کٹی ہو جاتے ہیں ہم ایک دوسرے سے کہ میں نہیں بولنا, تو ہم آج کل میں نہیں بولنے والے موڈ پہ ہیں. تو آج کل آپ لوگ کٹی ہوئے ہیں, آج کل آپ لوگ جناب نہ بولنے والے موڈ پہ ہیں کہ میں نہیں بولتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اچھا, تو یہ پھر سلسلہ کتنے عرصے تک رہے گا؟ کٹی آپ کی جو ہے, ناراضگی جو آپ کی ہے, کب تک رہے گی کہ میں نہیں بولتا؟ اس بار ذرا دیر پا لگ رہی ہے, کیا ہوتا ہے جو رزلٹ آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے. اچھا, اس بار ذرا لمبی کٹی ہے, جب تک رزلٹ نہیں آتا اس وقت تک آپ لوگ اسی طرح رہیں گے. کتنے چانسز ہیں عمران صاحب کے نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے؟ اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں, تو وہ کر دیا جا سکتا ہے ڈیلے, یا کیا اس کے کوئی آپ کو انفارمیشن ہے؟ نہیں, مجھے انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن اسپیکر کے اختیارات ہیں. میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا کہ اسپیکر کے اختیارات ہیں کہ اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں. ابھی اسپیکر صاحب بلائیں گے اجلاس, اور وہ کیونکہ جن کا انتقال ہوا ان کی فاتحہ کے لیے, اور پھر اس کے بعد اسے جو نیشنل اسمبلی کا ایک طریقہ کار رہا ہے نیشنل پروونشل اسمبلی کا کہ اس دن بزنس نہیں ہوتا, تو وہ فاتحہ کر کے اور پھر وہ اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں. وہ کب تک کرنا چاہتے ہیں, کیا 2 دن کے لیے کرتے ہیں کہ 20 دن کے لیے کرتے ہیں, مجھے اس کا علم نہیں. میں جب اسپیکر سے ملاقات ہوگی اور جب وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے وزیر اعظم کے ساتھ, تو یہ سب کو پتہ لگ جائے گا. اچھا, یہ جو لوگ گئے ہیں آپ کے اندر سے, یہ کافی عرصے سے ناراض تھے. ان میں سے میجورٹی جو لوگ ہیں ان کے کنسرنز یہ تھے کہ جناب ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی وزیر اعظم صاحب سے, اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. یہ کافی عرصے کی بات ہے, یہ کوئی اوور نائٹ ساری چیزیں نہیں ہوئی. میجورٹی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ, سو اس کو کسی بھی سٹیج پہ ان کے جو گلے شکوے تھے جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں پی ٹی آئی, کسی بھی سٹیج پہ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی؟ رانا جی, کوشش تو ہمیشہ رہی کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں, لیکن ظاہر ہے کہ یو کانٹ میک ایوری ون ہیپی ایٹ دا سیم ٹائم. تو کبھی کوئی کسی کی ناراضگی ہو جاتی ہے, کبھی کسی کی خف کی ہو جاتی ہے, کبھی کسی کے کام کی وجہ سے ایشو ہو جاتا ہے, کسی کو گیس کا مسئلہ ہے, کسی کو سڑک کا مسئلہ ہے, کسی کیا. بٹ ایکچولی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں پی ٹی آئی کو جس سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ ہمارے انر گروپنگ کی وجہ سے. جہانگیر ترین کا گروپ بن گیا, اور چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر گروپس اس طرح کے بن گئے, اور وہ عمران خان صاحب کا جو ایک سٹانس زندگی پر رہا کہ وہ انہوں نے فلیکسیبلٹی نہیں دکھانی ہے, کرپشن کے اگینسٹ انہوں نے رکنا نہیں ہے, انہوں نے کدھر بھی کسی کو کنسیشن نہیں دینی ہے, خاص طور سے when it comes down to نیشنل ویلتھ. اس کے اوپر ان کو اپنے جو پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں ان کو دقت ہوئی. خبرو دوشیزہ کے طور سے یہ اپوزیشن کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی خوبصورت ہے اور کماری بھی ہے, اس سے شادی کی جا سکتی ہے, رشتہ بھیجا جا سکتا ہے, یا تعلقات کسی طرح کے بنائے جا سکتے ہیں, تو وہ اس طرح سے اس کو دیکھتے رہے. ابھی کیا سچویشن ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ؟ کوئی ان کے ساتھ بھی کٹی ہے خان صاحب کی, یا کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے؟ نہیں, جہانگیر ترین سے وی آر اوپن ٹو ٹاک. جہانگیر ترین سے میری پرسوں ایکسچینج ہوئی تھی, میں نے ان کی خیریت پوچھی تھی, ان کا جواب آیا تھا مجھے کہ میں ٹھیک ہوں, بہتر ہوں, اور اس کے بعد میری کوئی بات ان سے نہیں ہوئی جہانگیر ترین سے. جہانگیر ترین خان صاحب کے زیادہ قریبی ساتھی رہے ہیں, ان کے دوست بھی رہے ہیں, تو جس کا ان کی دوری کا ہمیں بڑا دکھ ہے, افسوس ہے. کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں جہانگیر ترین صاحب یا ان کا گروپ آپ کو؟ کچھ لوگ تو ابھی بھی چلے گئے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو شانہ بشانہ کھڑے تھے, جب سے ان کے تعلقات ذرا تھوڑے سے راکی ہوئے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, ان میں سے کچھ لوگ تو راجہ ریاض ہو گئے, اینڈ دیر آر سو مینی ادرس, وہ تو چلے گئے. سو ابھی مزید کوئی جانے کی توقع ہے, یا ان کے ساتھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں خان صاحب کے, یا فار دیٹ میٹر جو ان سے ناراضگی خان صاحب کی ختم ہو سکتی ہے, یا ان کے گلے شکوے جہانگیر ترین صاحب کے ختم کیے جا سکتے ہیں خان صاحب کی طرف سے؟
نہیں یہ جو راجہ ریاض یا جو دوسروں کا آپ نام لے رہے ہیں جو چلے گئے یہ بھی کہیں گئے نہیں. یہ جہانگیر ترین گروپ کا حصہ ہیں. جہانگیر ترین کے مشاورت کے بغیر یا ان کی بات کے بغیر نہیں کہیں جاتے. یہ اگر جانے کی بات کریں تو بھی جہانگیر ترین کی بات ہوگی. اور اگر یہ میں اپنی پولیٹیکل انالیسس آپ کو دے رہا ہوں, مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے جی. اور اگر وہ نہیں جانے کی بات کرتے ہیں, رکنے کی بات کرتے ہیں, تو بھی جہانگیر ترین کی طرف سے بات ہوگی. تو میں تو کم سے کم اس کو ایسے دیکھتا ہوں. جہانگیر ترین کا ڈیمیج کافی ہے, ہمیں کافی افیکٹ کیا ہے جہانگیر ترین کے گروپ سے اور چیزوں سے ڈیمیج ہوا ہے. اس کو بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حال نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ پارٹی میں بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ وزیر اعظم کے تعلقات دوبارہ استوار ہو جائیں. سو بیسیکلی یو آر ایڈمیٹنگ دس تھنگ. بہت بڑی بات ہے آپ کی کہ آپ ایک بڑا ریالٹی چیک دے رہے ہیں, جس کی میں توقع کر رہا تھا کہ آپ کو ڈیمیج جو ہوا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, جو ڈیمیج ہوا بیسیکلی جہانگیر ترین کے گروپ سے ہوا. ایسے ہی ہے نا جی؟ جی وہ بھی اس میں جو ڈیمیج ہے, اوور آل جو ڈیمیج ہے اس میں شامل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنل پی ٹی آئی کو ہٹ ہوئی ہے وہ اپنے لوگوں سے زیادہ ہوئی ہے, جہانگیر ترین اینڈ آل. تو واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر کہ اتنا بڑا ازدہا بن گیا آپ کے اپنے لوگوں سے؟ اپوزیشن سے تو آپ کو آج سے 3 ماہ پہلے تک کوئی ایز سچ تھریٹ نہیں تھی. سو یہ اپنے اندر سے آپ کو یہ تھریٹ جو ایمرج ہوئی سڈنلی, جس نے بیسیکلی ڈینٹ ڈالا آپ کے گورنمنٹ کو, جو میجر ڈینٹ ڈالا, وہ وہاں پہ کہاں پہ غلطیاں ہوگی, ڈیلے کہاں پہ ہو گیا؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ڈیلے یا ارلی کی بات نہیں ہے. اس میں بات یہ کہ جب ایک گروپ بن گیا تھا اور وہ ایک ڈسیڈنٹ گروپ کہلا رہا تھا جہانگیر ترین کا, اور ان کے پاس جو بھی تعداد تھی ایم پی ایز ایم این ایز کی وہ وہاں پر موجود تھے, ان کی بار بار دعوتوں میں, ان کے گھر پہ میٹنگز اور مشاورت میں موجود تھے, تو نظر تو یہ آ رہا تھا کہ یہ ایک خوبرو دوشیزہ کے طور سے یہ اپوزیشن کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی خوبصورت ہے اور کماری بھی ہے, اس سے شادی کی جا سکتی ہے, رشتہ بھیجا جا سکتا ہے, یہ تعلقات کسی طرح کے بنائے جا سکتے ہیں. تو وہ اس طرح سے اس کو دیکھتے رہے, اور ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ وقت آنے پر ادھر سے ڈیمیج ہو سکتا ہے, پولیٹیکل ڈیمیج. ہمیں یہ خوبرو دوشیزہ جو تھی یہ تو آپ کی اپنی تھی, تو اس کے ساتھ آپ رشتہ جو دوبارہ سے اسٹیبلش کر لیتے تو کوئی مذائقہ تھا یا کوشش کر رہے. جب دوشیزہ ناراض ہو جاتی ہے تو کبھی اس کے لیے گانا پڑتا ہے, کبھی منانا پڑتا ہے, تو وہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو گانا گا لیتے, منا لیتے, کوئی فرق پڑتا اس سے؟ میں تو گانا گایا بھی تھا, آپ نے سنا ہوگا, اور روک سکو تو روک لو. لیکن وہ اس خوبرو دوشیزہ کے لیے نہیں گایا تھا نا آپ نے. اس کے لیے کوئی نیا گانا بنانا پڑے گا آپ کو. نو, لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ کئی لوگوں کی پارٹی میں یہ خواہش ہے کہ وزیر اعظم کے جہانگیر ترین کے ساتھ واپس سے تعلقات بہتر ہو جائیں. اور اب خیر اب یہ تو ہو گیا جو بھی ہونا تھا, نتیجہ جو بھی ہو. جب جہانگیر ترین صحتیاب ہو کر واپس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم سے ان کی ملاقات بھی ہو اور پہلے کی طرح معاملات معمول پر بھی آئیں. تو اس کے چانسز کتنے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سے جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہو جب وہ واپس آئے؟ نو آئیڈیا جی, یہ تو وزیر اعظم کے اوپر اور جہانگیر ترین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وزیر اعظم کو بھی آپ جانتے ہیں, وہ جہانگیر ترین کو بھی آپ جانتے ہیں, ہے آپ ہل ٹاسک, بٹ لیٹس سی. اتنا ڈائی ہارڈ آدمی پی ٹی آئی کا عمران اسماعیل, جو خود کہہ رہے ہیں کہ مین ڈیمیج جو ہے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ سے ہوا, اور سجیسٹ بھی کر رہے ہیں آپ کے ان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے باقی لوگوں کے ساتھ, جو باقی لوگوں کی رائے ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. تو اتنا تو آپ لوگ مطلب اتنا پریشرائز تو کم از کم ضرور کر رہے ہوں گے آپ عمران خان صاحب کو کہ جناب جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کریں اور جو گلے شکوے دور کر لیں. سو اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے کتنے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, دا بک اسٹاپس ود دا پرائم منسٹر. رانا جی, انفارچونیٹلی جہانگیر ترین کی اس وقت ان کی طبیعت خراب ہو گئی, اور کافی خراب ہو گئی ہوگی کہ وہی سارے معاملات چھوڑ کے لندن جا کے بیٹھے ہیں, اور ان کی صحت شاید اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ واپس پاکستان آئے. لیکن اگر وہ اس وقت پاکستان میں ہوتے تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوشش اور ایفرٹ ڈالتے کہ یہ واپس سے ایک ہو جائے. بٹ سنس ہی از ناٹ اویلیبل, نہ وہ فون پہ اویلیبل ہیں, نہ ہی وہ ویڈیو کال پہ اپنے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں, نہ وہ واپس آ پا رہے ہیں,
اللہ انہیں صحت دے. میری سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ اللہ انہیں صحت دے اور وہ صحت یاب ہو کر واپس آئیں. جب وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروں گا اور وزیر اعظم سے بھی بات کروں گا. عمران اسماعیل صاحب کب جا رہے ہیں لندن ان سے ملنے کے لیے؟ وزیر اعظم چھٹی دیں تو میں آج چلا جاؤں. وہاں پہ چھٹی نہیں ملتی. آپ دوشیزہ کو منانے جا سکتے ہیں, وزیر اعظم کی چھٹی کی ضرورت پڑے گی اس پہ. اگر آپ پش کریں تو میرے خیال میں چھٹی مل جائے گی آپ کو. دیکھیں جہانگیر صاحب تھوڑے بہتر ہو جائیں, یہ معاملات ختم ہو جائیں, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب اور تو کسی سے ملاقات نہیں کرے لندن میں, یعنی کہ نواز شریف صاحب سے یا فار دیٹ میٹر آپ کے جو الائز ہیں کسی بھی الائے کے ساتھ وہاں پہ کسی سے ملاقات ہوئی جہانگیر ترین صاحب کی؟ نہیں, ناٹ ٹو مائی نالج. مجھے نہیں علم کہ جہانگیر صاحب وہاں کسی سے ملے ہیں یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں. میں نے عرض کیا نا کہ وہ غالباً اس وقت اپنی صحت کے اوپر سے کافی پریشان ہیں اور وہ اللہ کرے بہتر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. لیکن میری اب تک کوئی نالج میں ایسی چیز نہیں آئی کہ انہوں نے کسی سے نواز شریف سے یا اور کسی سے ملاقات کی ہو. چلے ٹھیک ہے جی, چلے دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران اسماعیل صاحب آپ اسلام آباد آئیں تو ضرور آپ سے ملاقات کریں گے. بہت اچھا لگا. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو. آج بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ آئیں گے تو ہم لائف ساتھ کریں گے. ضرور جی, ڈن ڈن, اٹس اے ڈن ڈیل, اٹس اے ڈن ڈیل. یو ٹیک کیئر جی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت شکریہ آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.